चलिए पहले बाब और उसकी 26वीं जी। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिक बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम ज़मीन के सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। पाकलाम का पढ़ा और सुनाया जाना हम खुदा का शुक्र हो, आमीन, हालेलुया। और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे, पैदाइश पहला बाब और उसकी पहली आयत। हम निगत के साथ मिलकर इस आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। आमीन, जय यीशु दी, हर जय, हालेलुया। अजीजों, पैदाइश की किताब का जब आप मुताला करते आ रहे हैं तो पैदाइश की किताब में शुरू में ही हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और उसके बाद लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा, और खुदा की रूह पानी की सतह पर। आगे लिखा है, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई सुबह हुई सो पहला दिन। जय यीशु दी। अब आपने ये पैदाइश पहला बाब, किस किस ने पहला बाब पूरा पढ़ा हुआ है? पैदाइश पहला बाब वेरी गुड। आपने नहीं पढ़ा? क्यों? आप उनके वकील हैं, आपने पढ़ा? जी साइश, आपने क्यों नहीं पढ़ा? अब आपने काम करना है। आपके पास खुदा ने एक अहम तोहफा दिया हुआ है, जिनको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, सुनना भी आता है, सुनाना भी आता है। आपने इनके साथ बैठना है, बस हाथ के नीचे कर ले। तो आपने जब बाइबल को पढ़ना है तो आपने बैठना है, तो आप आराम सुकून से फिर आप पढ़ भी सकते हैं और आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। इससे खुदावन जिंदा खुदा आपको ड्यूल ब्लेसिंग देगा, डबल बरकत देगा, क्योंकि आप खुद भी स्टडी कर रहे हैं और आप दूसरों को भी स्टडी करवा रहे हैं। और ये कोई आम किताब तो है नहीं, ये जिंदा खुदा का पाक कलम है, जो इस कायनात में किसी के पास नहीं है। आप कुछ नसीब है कि वो आपके पास है। अब जब आपने पैदाइश पहला बाब पढ़ा तो हमने देखा कि चौथे दिन जो है खुदा ने चांद, सूरज और सितारे और सियारे बनाए। इस पे स्टडीज आप लोग ले चुके हैं। फिर भी एक सवाल है, चांद ते सूरज जिरा दिन और रात का ताल्लुक है, वो बना है चौथे दिन। और बाइबल में पहला बाब जब हम पढ़ते हैं, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत और फिर चौथी आयत पढ़ते हैं, पांचवी आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है शाम हुई सुबह हुई सो पहला दिन। लेकिन चांद सूरज चौथे दिन बने, जिसका दिन और रात से ताल्लुक है। लेकिन दिन और रात पहले दिन ही हो रहा है। तो ये पहले दिन कैसे हो रहा है? जी वेरी गुड, खुदा के कलाम से और खुदा के नाम से। खुदा के नाम से, वेरी गुड, जबरदस्त, अमेजिंग। ये तो भाई छोटे सुरमा बहुत तेज है जी। यस यस तो आप पढ़े कर रहे थे। हाँ चले सुनाए फिर। आपको पता है आपने ये क्लास ली हुई है? आपको पता है? हाँ आपने नहीं थी ली और ली, तो हमें बताएंगी। चले रेचल बताइए, याद करें, थोड़ा जहन डालें, जहन पे जोर डालें सनी भाई के साथ मिलकर। जी हमने आपसे ये सीखा था कि पहले दिन का जोड़ा जो है वो जबरदस्त, चौथे दिन में बन जाता है, उसका दिन होता है, ये उससे रिलेटेड होता है। जैसे दूसरे दिन का जोड़ा पांचवा दिन है और छठे दिन का, तीसरे दिन का जोड़ा छठा दिन है। जबरदस्त हो गया। अब जब आप देखते हैं कि ये अक्सर गैर कौमें ये सवाल पूछती हैं, खासकर मुल्हिद जो हैं, एथियस्ट, वो भी ये पूछते हैं, और गैर कौमें आपसे ये सवाल पूछेंगे। और ये टेक्निकल सवाल बनता भी है कि खुदा ने चौथे दिन जो चांद सूरज सितारे बनाए, जब आप देखते हैं लिखा है और खुदा ने फलक पर नैयर बनाया जो दिन को रात से अलग करे, जो निशानों जमानों। और आगे जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि सूरज बनाया गया और चांद बनाया गया, ताकि चांद जो है वो रात को राज करे और सूरज जो है वो दिन को राज करे।
یعنی دن اور رات کا جو سسٹم ہے، ادھر بیٹھ چھیڑتا ہے. اچھا سنیے گا، تو جب دن اور رات کا سسٹم چاند اور سورج سے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دن کیسے دن اور رات ہو رہی ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے دن کیسے دن اور رات ہو رہی ہے تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے. ایک بڑی ویلڈ ہم نے چیز سیکھی کہ خدا نے یہ جوڑا بنایا، اور پہلے دن ہی اگر میں کہوں آپ سے کہ خدا نے چاند سورج بنا دیے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ کیسے آپ کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ تو لکھا تو چوتھے دن میں ہے. لیکن اگر ٹیکنیکل بات دیکھی جائے تو آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں، اس آیت کو اپنے غور سے پڑھنا ہے. خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. خدا نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. آسمان اور زمین بن چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب آسمان اور زمین بن چکے ہیں تو آگے لکھا ہے، چھوٹو نہیں ادھر آؤ، ادھر بیٹھو. اب جب آسمان اور زمین بن چکے ہیں تو آگے لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، اور روشنی ہو گئی، اور دیکھا کہ روشنی اچھی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے. روشنی کیا ہے؟ اچھی ہے. اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات کہا. شام ہوئی، صبح ہوئی. اب خدا یہیں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں آسمان بنایا اور آسمان کے اوپر سورج رکھا ہے. یہ نہیں لکھا ہوا ہے، آپ آسمان کو لیں. آسمان بنایا، زمین بنایا، پانی کی سطح پر خدا کی روح جنبش کر رہی ہے. پھر جب میں نے دیکھا رات ہوئی، صبح ہوئی. اب آپ یہ تو دیکھیں کہ اگر چاند سورج ہی نہیں ہے تو رات کیسے ہوئی ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کر لے کہ بھائی یہ چاند سورج چوتھے دن بنے تو آپ ہمیں بتائیں کہ پہلا دن میں رات اور شام کیسے ہو رہی ہے. تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ چاند سورج کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے. وہی سوال بالکل پلٹ کے آ جاتا ہے. ایک جنرل سی بات ہے بھائی، دیکھیں رات اور دن چاند اور سورج کے بنا ہو نہیں سکتا، اور جب یہ دونوں ہی نہیں تھے تو تب اندھیرا تھا اور پانی تھا. تب کیا تھا؟ اندھیرا تھا اور پانی تھا. پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تیسرے دن میں کیا بنا. کوئی منہ زبانی بتا سکتا ہے تیسرے دن میں کیا بنا؟ یہ دوسرے دن میں بنا. تیسرے دن کیا بنا؟ یہ بھی دوسرے دن ہوا. پانی پہ فضا بنائی، فضا میں جدا کیا پانی کو. تیسرے دن آپ دیکھتے ہیں تیسرے دن خدا نے سبزیاں اگائی، درخت بنائے، گھاس اگائی، پیڑ بوٹے بنائے. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر چوتھے دن میں چاند ہے اور سورج ہے تو فوٹو سینتھسس کے علاوہ اس کے بنا یہ زمین پر اگ نہیں سکتے. مطلب سورج ہوگا تو تبھی پودے اگیں گے، سورج ہوگا تو تبھی. وہ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں، آپ ان سے یہی سوال کریں کہ بھائی اگر آپ دیکھتے ہیں چوتھے دن ہی بنا ہے، حالانکہ لکھا چوتھے دن ہے، وہ بھی بتاتے کیا ہے. ایک نئی چیز آپ سیکھیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ چوتھے دن بنا ہے، یاد رکھیے گا بنا پہلے دن ہی ہے، لکھا چوتھے دن ہے. ایک اور اس میں ویلڈ میں آپ کو بات بتاؤں گا. اب چوتھے دن ہی اگر آپ کہتے ہیں کہ چاند سورج بنے تو آپ ذرا سوچیں تیسرے دن میں بوٹیاں کیسے اگ رہی ہیں. یہ آپ سے وہ سوال کریں گے، آپ ان سے کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ چوتھے دن بنا ہے تو درخت کیسے اگ رہے ہیں، پھل بوٹیاں کیسے اگ رہے ہیں. پھر دوسری بات، آپ اور میں انسان ہیں، ہماری کتنی عقل ہے؟ بہت عقل ہے. دوسری طرف خدا ہے جس نے کلام لکھا ہے، اس کی کتنی عقل ہوگی؟ بہت. کتنی؟ اینی کنی ہوئے گی؟ گوگل لمیٹیشن بتائے گا. کوئی لمٹ نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے. اس کو آپ قید کر نہیں سکتے، کوئی میجرمنٹ نہیں ہے ناپنے کا کہ خدا کی کتنی عقل ہوگی. اب جب آپ دیکھتے ہیں
ہم انسان ہوتے ہوئے ہمیں اتنا پتا ہے کہ چوتھے دن کیوں لکھا ہے، تو وہ خدا ہوتے اس کو نہیں تھا پتا کہ میں چوتھے دن لکھوا رہا ہوں مقدس موسیٰ سے؟ آپ دیکھیں وہ خدا ہو کے اس کو نہیں پتا کہ میں چوتھے دن لکھوا رہا ہوں؟ کیا خدا نے یہ کوئی ایسی، ہم وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ غلطی کی ہے، اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی راز ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ ادھر منہ کر کے بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کوئی راز ہے۔ اب جب آپ راز دیکھتے ہیں سنی بھائی، انسان ہوتے ہوئے ہمیں پتا ہے کہ چوتھے دن سورج چاند نہیں بن سکتا، تو آپ دیکھیں ہمیں اتنی عقل ہے، تو خدا تو عقل کل ہے، اس کی فہم اور دانش اور عقل کا اندازہ تو اس کائنات میں کوئی لگا نہیں سکتا، تو ان نے پتا ہے کہ میں چوتھے دن کیوں لکھوا رہا ہے ٹیکنیکل بات کے نہیں، اٹ مینس کہ اس کا کوئی مقصد ہے لکھوانے کا، اس کا کیا ہے مقصد۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یار پہلے دن نہیں لیا، میرا مطلب پہلے دن نہیں بنیا، ادھر بیٹھے، اچھا چلو وہ چینگے لگا رہا آپ دیکھتے ہیں پہلے دن اگر نہیں بنیا اور چوتھے دن لکھا ہے، تو پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے پھر فرشتوں کو کب بنایا؟ جب آسمان کو پیدا کیا، آسمان کو جب پیدا کیا، آسمان کا سارا لشکر بھی تب بن گیا۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھ۔ آسمان کو جب پیدا کیا تو آسمان کا سارا لشکر بھی تب بن گیا۔ آسمان کا لشکر سے مراد یہ ہے کہ چاند بھی ادو بن گیا، سورج بھی بن گیا، فرشتے بھی بن گئے، سب تبھی بن گیا تھا۔ کیا ہی خوبصورت ایوب کی کتاب میں ایک آیت ہے کہ اس نے کہا جب تو نے زمین کی نیو ڈالی، جب زمین کو بنایا، تب آسمان کو تو نے بنایا، تو تب تو نے اپنے منہ کے کلمہ سے فرشتوں کو بنایا۔ منہ کے کلمہ سے یعنی کہ جدو آسمان نو بنایا، فرشتے بھی ادو بنائے گئے، چاند سورج بھی ادو بنائے گئے۔ چوتھے دن اس لیے لکھا گیا، اس کی 2-4 وجوہات آپ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں نے کلام کیا ہوا ہے آلریڈی، لیکن مین جو وجہ ہے آپ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے کہ شام ہوئی صبح ہوئی سو پہلا دن۔ خدا نے آلریڈی چاند سورج بنا دیے تھے، چوتھے دن ان کی ڈیوٹیز بتائی ہیں، چوتھے دن ان کی ڈیوٹیز بتائی۔ جیسے مثال کے طور پہ دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں، دوسرے دن جو ہے وہ فضا کے پانی کو زمین کے پانی سے جدا کیا، تو 5ویں دن آپ دیکھتے ہیں کہ فضا کے اوپر کا جو ہوا ہے وہاں پہ پرندے بنائے، اور جو فضا کے نیچے جو پانی ہے جو سمندر ہے وہاں پہ مچھلیاں بنائیں۔ مطلب دوسرے دن کا کانٹیکٹ ہے 5ویں دن کے ساتھ، پہلے دن کا کانٹیکٹ ہے کہ خدا نے پہلے دن کیا بنایا، اس کا وہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں چوتھے دن میں کہ خدا نے جو پہلے دن بنایا، اور چوتھے دن آ کے اس کی ڈیوٹیز بتا رہا ہے، اس کا کام بتا رہا ہے کہ اور خدا نے آسمان پر چاند بنائے، سورج بنائے، کس لیے؟ وقتوں کے لیے، زمانوں کے لیے، عیدوں کے لیے، تہواروں کے لیے، اور آپ دیکھتے ہیں نشانوں کے لیے، اور دنوں کے لیے، اور سالوں کے لیے۔ تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں اس چیزوں کو تو یہ بڑی خطرناک چیز ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زندہ خدا کو حاکم کل کہا جاتا ہے، اور زندہ خدا کو علم الغائب بھی کہا جاتا ہے۔ ہر ایک چیز کا علم اسی کو ہے، حکمت بھی اسی کے پاس ہے، خاتم الکمال، کہ ہر ایک حکمت اسی کے پاس ہے۔ تو آپ اسی طرح دیکھتے جاتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ بنایا، پھر انسان کو بنایا، اور انسان میں اپنی روح کو پھونکا، اور انہیں جیتی جان کیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی پریشانیوں کی طرف، اپنی دقتوں کی طرف، اپنی تکلیفوں کی طرف، اپنی تنگیوں کی طرف، اپنی مصیبتوں کی طرف، اپنی بیماریوں کی طرف، اپنی کمزوریوں کی طرف، اپنی لاچاریوں کی طرف۔ بس کر آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری پریشانیاں آپ کے پاس ہیں، آپ کا زندہ خدا کہتا ہے کہ میں کہہ ہی دیتا ہوں تو ہو جاتا ہے۔ آپ کا خدا آسمان کو بنا رہا ہے، فرشتوں کو بنا رہا ہے، چاند کو بنا رہا ہے، سورج کو بنا رہا ہے، تو یہ پریشانیاں دور کرنا اس کے لیے تو چھوٹی سی بات ہے۔ معجزات کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں معجزات خداوند یسوع مسیح میں ہی نظر آتے ہیں نئے عہد نامہ میں۔
لیکن آپ کے خدا کے کلام کے شروع میں ہی معجزات کی برسات ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں اور شفا کسے کہتے ہیں؟ بالکل. شفا کا ایک پروسیس ہوتا ہے سلو، معجزہ ہوتا ہے جو یکدم ہو جائے. اور شفا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو انسانی بس میں ہوتی ہیں، انسانی حکمت عقل کر سکتی وہ، لیکن معجزہ ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کی عقل سے باہر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یسوع مسیح نے پیدائشی اندھوں کو واہ کیا، ان کی آنکھیں بحال کی. تو پیدائشی کوئی بھی بیماری آج بھی ٹھیک نہیں ہوتی. آپ پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ پیدائشی کوئی بھی بیماری ہے نا، وہ آج بھی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن زندہ خدا نے اسے کر کے دکھائے. اٹ مینس کہ انسان کی عقل سے، سائنس کی عقل سے باہر ہے، تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. تو زندہ خدا آپ کے سامنے معجزے کر رہا ہے. کیا کوئی زمین بنا سکتا ہے؟ کوئی آسمان بنا سکتا ہے؟ کوئی فرشتوں کو بنا سکتا ہے؟ کوئی چاند سورج کو بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. یہ آپ کا میرا خدا بنا سکتا ہے جو یہوہ خدا ہے. ہاللیلویہ. یہ آپ کا میرا مسیح بنا سکتا ہے جو یسوع المسیح ہے. ہاللیلویہ. یہ آپ کا ہمارا خدا روح القدس بنا سکتا ہے جو ہمارا مددگار ہے. ہاللیلویہ. تو آپ دیکھتے ہیں باپ بیٹا روح القدس یہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور کیا وہ ہماری پریشانیوں کو دور نہ کر سکے؟ جو اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، جو آسمان کو تانتا ہے اور اس کی تمام لشکر کو بناتا ہے، جو زمین کی نیو ڈالتا ہے اور اس کے تمام لشکر کو بناتا ہے، جو سمندر کو بناتا ہے، سمندر کے آبی جانوروں کو بناتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں بارش وہ برساتا ہے، موسموں کو وہ بناتا ہے، سردی گرمی خزاں بہار کو وہ بناتا ہے. اس کے بعد ہمیں آکسیجن، آج ہی ہم دیکھ رہے تھے ہمارے بھائی ہیں ہیری بھائی کے، وہ وینٹ پہ ہیں. وینٹ کی آکسیجن کا ایک دن کا کرایہ الگ الگ ریٹس ہیں. جو سب سے لو کرایہ ہے 24 گھنٹے کا وہ 30,000 ہے. 30,000 40,000. آپ دیکھیں 24 گھنٹے آپ ایک آکسیجن وینٹیلیٹر سے آکسیجن لے رہے ہیں، کتنے ہزار؟ ایک دن کا 30,000 روپے دے رہے ہیں. ساڈے کا غریب بندہ کر سکتا ہے، لیکن آپ سوچے زندہ خدا آپ کو نیچرلی قدرتی آکسیجن دے رہا ہے فری آف کاسٹ. کیسی بات، فری میں دے رہا ہے. کس میں دے رہا ہے؟ یہ آکسیجن دیکھیں زندہ خدا نے ہمیں دی ہے، پرندے دیے ہیں، چرندے دیے ہیں، جانور دیے ہیں. آپ کو ہر ایک چیز، ہمیں ہر ایک چیز سے نوازا ہے. تو کیا خدا ہماری تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا؟ فرق کہاں آتا ہے؟ فرق آتا ہے مکاشفہ میں لکھا ہے کہ تو نے پہلے سی محبت چھوڑ دی. آپ اپنے ابتدائی دنوں کو یاد کریں، جب آپ نئے نئے مسیح میں آئے تھے تو کیا محنت ہوتی تھی. ہم 27 سے شروع کریں گے کہ جب آپ نئے نئے عبادت کرنا شروع ہوئے تو آپ دن میں کرتے تھے عبادت یا رات میں کرتے تھے، یا دعا کرتے تھے کتنے گھنٹے یا کتنے منٹ کرتے تھے، یا بائبل پڑھتے تھے یا سیکھتے تھے؟ کیا سلسلہ تھا؟ سنڈے اسکول. سنڈے اسکول میں بائبل اسٹڈی آپ نے کی ہوگی. اچھا، ٹیبلوز وغیرہ، گیت سکھاتے ہیں. اچھا 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 اچھا. سٹوریز وغیرہ، کس کس کی سٹوری سنی آپ؟ اچھا، کون سا کریکٹر؟ کوئی ایک کریکٹر بتائے. اچھا، اس کے بعد یہ کب کی؟ 1 سال پرانی بات ہے؟ 6 مہینے؟ بہت پرانی بات ہے. اس کے بعد آپ نے کبھی کوشش کی کہ میں کریکٹرز کے بارے میں سیکھوں؟ سیکھ لیا؟ سیکھتی ہے، ابھی بھی جاتی ہے؟ ویری گڈ، زبردست. اور کوئی؟ ریچل سے ہم پوچھیں گے. جی ریچل. جو مجھے ٹرین نہیں آتی تھی، ہاں ہاں. پھر میں اپنے پاپا سے دیکھ کے، اپنے بہن سے دیکھ کے، ٹیچروں سے دیکھ کے یہ سیکھ کے پھر مجھے نا باتیں کرنی آتی تھی اپنی بہنوں کے ساتھ. اپنی بہنوں کو نا سنا دیتی تھی اپنی باتیں. تو نا پھر نا میں خدا کا کلام سنتی تھی. ابھی سنتے ہیں کلام؟ دعا کرتے ہیں آپ ابھی؟ اچھا، سنڈے اسکول میں. ویری گڈ ویری گڈ. بھائی دونوں کے لیے ایک بار زوردار تھا. جی 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 بتا رہے ہیں. آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. آپ لوگ جیسے شروع سے دعا کرتے تھے یا بائبل پڑھتے تھے،
आप अपनी स्टडीज शुरू करते हैं। पहले पढ़ते थे बाइबल, अब पढ़ते हैं? पहले रोज पढ़ते थे? वेरी गुड। एक दिन में 3 टाइम? जबरदस्त। तो अब सबर कर, अब नहीं पढ़ते, अब मसरूफियत की वजह से। मसरूफियत में ऐसे मतलब जब पढ़ने लगे ना हाँ। तो मतलब दिल ही एक तो आप देखते हैं इन चीजों को, ये ही चीजें होती हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तूने पहले जैसी मोहब्बत छोड़ दी। आप मुकद्दस अय्यूब साबिर को देखेंगे, वो साथ साथ चलते रहे खुदा के, और जब उन पे मुसीबतें आई, तंगियां आई, आपको पता उन पे क्या क्या मुसीबत आई थी? कैरेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा है क्या कि जी क्या मुसीबत आई? उनके कितने बच्चे थे? 7 7 और 3 कितने होते हैं? 7 और 3 10। 10 के 10 बच्चे उनके मर गए। नहीं 10 हफ्ते मुकद्दस मूसा की सिनेरियो में आई थी, ये 10 बच्चे उनके मर गए। आप सोचें, फिर एक अमीर इंसान समझे जिन जैसा ढेर उड़ते नहीं कचरा कुंडी, और इधर आ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, बीवी भी छोड़ के चली गई। अब आप सोचे उस पर कितनी मुसीबतें आई होंगी। क्या हमारी मुसीबतों से वो मुसीबतें कम है या ज्यादा है? कितनी ज्यादा है। फिर उसको नासूर हो गए, फोड़े नहीं जिन्हों कहते, जख्म हो गए, उसके जख्म को कुत्ते जो है वो चाटते थे। ओ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी वाइफ ने कहा था। तो आप देखते हैं उसके जख्म को कुत्ते चाटते थे। वो वट्टे होते थे उससे खारिज करते। हाँ जी जी, वट्टों से खारिज करते थे, वो पत्थरों से खारिज करते थे। और आप देखते उसको कीड़े पड़ गए थे। क्या थे? कीड़े। अब आप सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत थी। क्या हमारी मुसीबतों से बड़ी थी या छोटी थी? बहुत बड़ी। इसकी बेबी बोलती है तो आपको ऊपर तो उतारे थी, आपसे डालती है, तुम तो छोड़ दे अभी भी। वो कहता है मैं अपने खुदा को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। रेचल के लिए और साश के लिए एक बार जोरदार ताली। अब आप देखें कि हम पे तो कोई मुसीबत होती नहीं है, हालांकि हम पे भी मुसीबतें हैं, बड़ी बड़ी हैं, लेकिन बाइबल में ये इसीलिए दिया गया है कि वो देनिया मुसीबतें हैं पर उसने अपना काम नहीं छोड़ा। वो खुदा को जैसे पहले याद करता था वो वैसे ही याद करता था। का और खुदा का मुकाबला था जी। अब आप देखते हैं कि जैसे हम पर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हम खुदा का जो पल्ला है वो छोड़ देते हैं। हम खुदा से जो पहले मोहब्बत करते हैं वो छोड़ देते हैं। हम खुदा के साथ जैसे पहले चलते थे वैसे नहीं चलते। फर्क होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा जरूर होता है कि टेंशन में बाइबल नहीं पढ़ी जाती, दुआ नहीं होती, लेकिन टेंशन में ही बाइबल पढ़नी है और टेंशन में ही दुआ करनी है। अयूब साबिर को पता था कि मेरा खुदा, मैं तो ऐसे खुदा को मानता हूं कि वो तो आसमानों को तान देता है, वो तो जमीन की नींव डालता है, वो तो तमाम जंगलों को बनाता है, वो तो पहाड़ों को बनाता है, वो तो मौसमों को बनाता है, वो तो गर्मी सर्दी खिजा बहार को बनाता है, आग को उसने पैदा किया है, हवा को उसने पैदा किया है, वो तो हर एक चीज को बनाने वाला है। तो आज अगर मुझ पे ये मुसीबत आई तो मेरा ईमान है कि ये मुसीबत टल जाएगी, लेकिन उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, और अगर छोड़ देता तो फिर उसने जिंदगी भर ऐसे ही रहना था, वो मर भी ऐसे ही जाता। लेकिन उसने कहा नहीं खुदावंद, मुझ पे ये काम आया है, अब मुझ पे ये टलना चाहिए, क्योंकि मैं तेरी पूजा करता हूं। और याद रखिएगा ये 1-2 दिन में नहीं हुआ, वक्त लगता है। जब आप अच्छे खुशहाल होते हैं तब भी तो कई साल गुजारते हैं अच्छे, लेकिन जब आप मुसीबत में आते हैं तो अयूब साबिर को याद किया करें, वो कहता है खुदावंद ने लिया, खुदावंद ने दिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो, और हमारी मुसीबत उसके आगे कुछ भी नहीं। तो जब उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी तो हम क्यों छोड़ते हैं? हम अगर दिन में 3 बार बाइबल पढ़ रहे हैं तो अब हमें 4 बार पढ़नी चाहिए। कितने बार? फाइटर बने। क्या बने? फाइटर, बिकम अ फाइटर, सुपीरियर वॉरियर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आप आ जाए।
روحانی جنگ کے اندر آپ آ جائیں. جب آپ کو پتہ ہے میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے پاس مصیبتیں زیادہ ہیں, میں پریشان زیادہ ہوں, آپ اپنی بائبل سٹڈی اور اپنی دعا کی لمٹ بڑھا دیں. ایسے مصیبتیں جائیں گی. نہیں جاتی, نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتا ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. پولوس رسول کو اتنی مصیبتیں تھیں اس پہ مار مار کے کئی اسکالرس تو یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کے جو مقدسین تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ پولوس رسول کی لک جو ہے نا ٹوٹ گئی, مطلب جیسے ہوتے ہیں نا جھک کے چلتے ہیں, اتنا مارا تھا اس کو. اور بائبل میں آپ اس کی تنگیاں تکلیفیں دیکھیں, مصیبتیں دیکھیں, بہت لمبی لسٹ ہے. مار کے ہو نا وہ کبڑا ہو گیا تھا مارے کھا کے, تو جسم تو اس کا پورا بھرا ہوگا زخموں سے, لیکن کیا کہ اس نے کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا اور اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا. ہمارا کام دنیا کا سب سے آسان کام ہے, اپنے گھر چ بہ کے بائبل پڑھنا. نہ آپ کو کہیں جانا ہے, نہ آپ کے پیسے لگنے, نہ آپ کو ریڈی ہونا ہے, نہ یہ کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں, لیٹ ہوں گا تو کیا ہوں گا. ایسی محبت ہے خدا کی, کسی بھی وقت آپ اسے یاد کر سکتے ہیں, لیکن کرنا ڈیلی ہے. آپ کی جو پہلے سے محبت اس سے ڈبل کریں, ساری مصیبتوں کا حل ہو جائے گا. پولوس رسول وہ ہے, پولوس کہتا ہے کہ خداوند مجھے اب میرے برداشت نہیں ہوتا. انہیں کیا ہونا ہے, انہیں کی مسئلہ ہے تیرا, انہیں کہا خداوند برداشت نہیں ہوتا, اپنے کو بلا لے. انہیں کہا روک. زندہ خدا اسے زندہ ہی آسمان کی سیر کرواتا ہے, اور وہ پھر آ کے زمین پر بتاتا بھی ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں, اور وہ بات اپنی ہی کر رہا ہوتا ہے جو آسمانوں نو ویکھ کے ہے. آپ کا خدا تو آپ کو زمین پہ رہتے ہوئے آسمان دکھا سکتا ہے. یوحنا عارف کو نہیں جانتے, مکاشفہ کی کتاب اس نے کہاں لکھی, ٹھیک, سارا آسمان کا ویژن اس کے سامنے تھا, اے ہوئے گا, اے ہوئے گا, اے ہوئے گا. تو یہ مصیبتوں کی کیا اوقات ہے, ان کی کیا جرت کی ہمیں پریشان کرے. بس فرق پتہ کہاں آتا ہے, انہوں نے خدا کا پلہ نہیں چھوڑا, ہم پریشان ہو کے خدا کا پلہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے فائٹر بننا ہے, آپ نے ڈبل محنت کرنی ہے. کہ ٹھیک ہے ایوب صابر کی طرح کہ میں دکھ دیکھوں, میں سکھ دیکھوں تو کیا دکھ نہ دیکھوں. مقدس داؤد نبی کی طرح اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی. وہ خوش پہ ہوندا ہے, کی ہوندا ہے, خوش پہ ہوندا ہے کہ چنگا ہی ہے میں مصیبت چکی تاکہ تیرا کلام سیکھ لوں. ہاللیلویہ, تاکہ تیرا کلام سیکھ لوں. میرا مطلب ہے کہ وہ اس کو پڑھنے میں تھوڑی چپ کر گیا, ڈنڈی جسے ہم پنجابی سے کہتے ہیں ڈنڈی مار گیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب کلام خدا کے پاس سے دور ہوں گے تو پریشانیاں بڑھ جائیں گی. نہیں پڑھنی آتی, نگت سے رابطہ کریں, بیٹھیں, سیکھیں. وہ بھی سیکھیں گے اسی چکر میں, آپ بھی سیکھ جائیں گے. کیا کہتے ہیں, چپ. تو آپ جب دیکھتے ہیں کتاب مقدس کو تو اس کو پڑھنا, دعا کرنی, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں آپ, ہے آسان کہ نہیں؟ بھائی آپ کے مسئلوں کا حل آپ کے گھر کے اندر ہے. کتنا آسان ہے, نہ تھوڑے پیسے لگنے نے, نہ تھوڑا باہر خوار ہونا پینا ہے. ہوتا ہے نا ادھر جا ادھر جا ادھر جا, کہیں نہیں جانا پینا. نہ آپ کو کوئی ایسی کہ مینوں بھائی کوئی میں کہیں چرچ سے جا کے کام کرنا ہے, نہیں, آپ نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے پڑھنا. اور دنیا کا سب سے آسان کام, اور جتنے کوئی خرچہ بھی نہیں. آپ کی قسمت, آپ کی اچھائیاں اور آپ کی شفائیں آپ کے ہاتھوں میں ہے. ہاللیلویہ. یہ زندہ خدا نے آپ لوگوں کو اختیار دیا ہے. کیا دیا ہے؟ آپ کے باپ کو آدم کو خدا نے کیا کہا تھا کہ جس کو میں نے اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے. کس پر پیدا کیا ہے؟ صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے. اور وہ تمام زمین پر رینگنے والے جانوروں پر, پرندوں پر, چوپاؤں پر, ہر ایک مچھلیوں پر اور آسمان کے پرندوں پر اختیار رکھے. آپ کے میرے خدا نے تو ہمیں پوری کائنات کا اختیار ہی دے دیا. جب آپ کے پاس پوری کائنات کا اختیار ہے اور اب آپ مصیبت میں ہیں تو آپ پکاریے زندہ خدا کو, وہ آپ کو اس کے مسئلے میں سے نکلنے کا
حل بتائے گا. کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہے پریشانی؟ صرف آپ نے اپنی محنت جو ہے وہ ڈبل کر دی. آپ جیسے اپنے والد صاحب سے باتیں کرتے ہیں رات کے پہروں میں، آپ اپنے خدا سے باتیں کریں. وہ بھی تو باپ ہے ہمارا، وہ بھی تو ہمارا باپ ہے. تو آپ ایسے ہی بات کریں جیسا آپ اپنے باپ سے بات کرتے ہیں، ایسی اس باپ سے بات کریں. کچھ بھی نہیں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سب اوکے؟ سو گاڈ بلیس یو آل. خدا آپ سبوں کو بڑی برکت دے. کوئی پریشانی ہو جنگ سوال دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. جی جی جی. اور پھر یہ جو مطلب ابلیس کی اور فرشتوں کی جب جنگ ہوئی وہ ابلیس نے بولا تھا کہ میں اپنا تک خدا تک سے اوپر لے کے جاؤں گا. جی تو پھر یہ تبھی ہوا تھا. آپ دیکھیں بائبل مقدس میں ہمیں کئی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ خدا نے کیا ہو جا تو ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں خدا نے کہا کہ زمین بن جا، ایسے بن گئی؟ کیسے بنی ہوگی؟ اور خدا نے کہا پیڑ بن جا، پیڑ نکلنا شروع ہو گئے. ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے. یہ زندہ خدا جو کہہ دیتا ہے سو ہو جاتا ہے. زندہ خدا جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ پہلے باب میں جب آپ پڑھتے ہیں ایک جملہ سنیے گا غور سے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ بڑی خوبصورت ایک بات ہے بائبل مقدس میں. 20واں آیت جب پڑھتے ہیں سنیے گا. اور خدا نے پانی کے جانداروں کو کثرت سے پیدا، اور خدا نے کہا، سنیے گا، اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے. خدا نے کسے کہا؟ سنیے گا. اور خدا نے پانی سے کہا کہ پانی کے جانداروں کو یعنی مچھلیوں کو کثرت سے پیدا کرے. خدا خود بھی تو کہہ سکتا تھا، کہہ دیتا بھائی مچھلیاں پانی دے وچ پیدا ہوئی ہیں. لیکن خدا نے کسے کہا؟ پانی کو. اور یاد رکھیے گا پانی اپنے آپ میں ہی زندگی رکھتا ہے. ہاللیلویا. خدا نے پانی سے کہا کہ جانداروں کو اپنے اندر کثرت سے پیدا کرے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اب آپ کو جب اس بات کی سمجھ آ گئی تو اٹ مینس کہ پانی کے اندر جب کچھ چیز پیدا ہوتی ہے، میں مثال ایک دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ پانی آپ دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے یا آپ گھروں پہ پانی رکھتے ہیں تو اس میں مچھر نما چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہی دن میں آ جاتی ہیں یا اسی وقت آ جاتی ہیں؟ وقت لگتا ہے. ہر جی زندہ خدا جب کہہ دیتا ہے نا سمجھو ہو گیا. اس نے کہہ دیا سمجھو ہو گیا. لیکن سائنس کو بیٹ کرنے کے لیے کل نو کوئی یہی کہہ دے کہ خدا نے کیا درخت نکلا تو سارے درخت ہی نکل آئے ہیں. نہیں، وقفے وقفے سے چیزیں بنی، آرام آرام سے، سلو سلو. بائبل میں لکھا ہے خدا کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. ایک دن اور ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. ڈیفینیٹلی خدا نے 1000 سال میں ایک دن بنایا ہو، اور ہمارا ایمان ہے خدا ایک دن میں بھی سب کچھ بنا سکتا ہے. لیکن خدا نے دونوں چیزیں رکھی ہیں. آپ 1000 سال سمجھ لیں سائنس کو بیٹ کرنے کے لیے، خدا کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ایک دن رکھ لیں. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اب 1000 سال کی سوچ رکھتے ہیں، خدا نے آسمان کو بنایا. اب آسمان پہ بنایا ہے، فوراً ہی تو زمین کو بنا دیا. پھر آدم کو بھی دیکھے پہلے باپ کے اندر ہی بنا دیا. لیکن آدم کے ہوتے ہوئے جنگ ہوئی تھی یا آدم کے بعد یہ جنگ ہوئی تھی آسمان پہ؟ آدم کو جب بنایا تب آسمان پہ جنگ ہوئی فرشتگان کی، یا آدم کے بننے سے پہلے آسمان پر جنگ ہوئی؟ آدم کے بننے سے پہلے. تو پھر پاسٹر جی وہ جو پھل کھایا تھا بھگوان کے پھل کھایا تھا وہ بھی تو پہلے کا نگل کے ایک بار زوردار بھی جاتے جیلس ہو رہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے آدم کے بننے سے پہلے ہوا. خدا نے جب آسمان کو بنایا تو تب تمام فرشتگان کو بنایا. اب جب فرشتگان کو بنایا تو ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس نے بغاوت کی. اب جب بغاوت کی اس نے جی تو اس نے 1/3 1/3 فرشتے اپنے ساتھ لگا لیے. اب 1/3 فرشتے پہلی بات ہوتے ہیں کہ نہیں پتا انکاؤنٹیبل ہے. اس انکاؤنٹیبل میں سے 1/3 جو ہیں یعنی وہ بھی انکاؤنٹیبل ہے.
تو وہ بھی انکاؤنٹیبل ہی ہیں. تو آپ دیکھیں اتنے سارے فرشتوں کو اس نے اپنے ساتھ لگا لیا. تو یہ جنگ آسمان پہ ہوئی اور یہ پہلے دن ہی ہوئی. ادھر بیٹھ. یہ پہلے دن ہی ہوئی. کب ہوئی؟ پہلے دن ہی ہوئی. پہلے دن کو آپ 1000 سال بھی سوچ سکتے ہیں. بڑا پیچیدہ سا سوال ہے لیکن ہم اس کو ایسے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جدو آسمان نو بنایا ادو فرشتیاں نو بنایا. فرشتیاں نو تے جنگ لڑی اور 1-2 دن کا کام نہیں ہے, ایک ٹائم پیریڈ چلا ہوگا نا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ ہوا اور خدا کی اس نے تحقیر کی, بغاوت کی, تب خدا نے اسے جکایا کہ تینوں میں شاہکار بنایا سی. ایزیکیل کی کتاب پڑھتے ہیں آپ, یسایہ 14 باب, ایزیکیل 28 باب پڑھتے ہیں, وہاں پہ فرشتے کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے کہ کیسے اس کو میں نے آگ سے بنایا, کیسے اس کو میں نے قیمتی پتھروں سے بنایا, سنگ سلیمانی سے بنایا, زبرج سے بنایا, بہت ہی خوبصورت پتھروں سے بنایا. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک شاہکار کو پیدا کیا تو اس نے خدا کی بےعزتی کی, اس کے سامنے ضد بازی کی, خدا کا گناہ کیا. تو خدا اسے دکھانا چاہ رہا تھا تینوں میں نا نایاب بنایا ہے, تیرے اندر آگے, تیرے اندر آگے, تو قیمتی پتھروں سے بنا ہے, تو نایاب شاہکار ایک کروبیم ہے, اس دنیا کے بڑے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے. تو نے میری تحقیر کی, میری بےعزتی کی. ویخ ہے زمین دی سب تو چھوٹی چیز کی ہے مٹی, گندی بھی ہوتی ہے مٹی. دیکھ ہے میں میلی جی چیز بناؤں گا, اے میری عبادت کرے گی. ہاللیلویہ. تو زندہ خدا نے اس لیے آدم کو بنایا کہ دیکھ مٹی بھی میری ستائش کرتی ہے. تو اتنا بڑا شاہکار تھا, اتنی عقل ہے تجھ میں, تو حاکم الکمال ہے, خاتم الکمال ہے. اس کے بارے میں اتنا بڑا لکھا ہے, آپ پڑھیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا. صبح کا روشن ستارہ ہے تو, اور آپ کو پتہ ہی یہ یسوع مسیح کو بھی کہا گیا, لیکن اوریجنل متن پڑھتے تو وہاں لکھا ہے صبح کے روشن ستارے کا بیٹا, خدا کا بیٹا کہا گیا ہے. جی جب آپ دیکھتے ہیں نا تو صبح کا ستارہ تو یسوع مسیح کو بھی کہا گیا ہے, تو پھر یسوع مسیح بھی صبح کا ستارہ ہے, شیطان بھی صبح کا ستارہ, تو فرق کیا ہے؟ دیکھیں وہاں پر جب آپ اوریجنل متن دیکھتے ہیں, یہ آپ کے پاس ٹرانسلیشن اردو, اوریجنل بائبل کس زبان میں لکھی گئی ہے؟ ویری گڈ, ویری گڈ. اس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے, جو لوسیفر کا مطلب ہے وہ ہے دا سن آف دا مارننگ اسٹار, صبح کے روشن ستارے کا بیٹا. صبح کا روشن ستارہ کیسے کہا گیا مکاشفہ میں؟ یسوع مسیح کو. اور یہ صبح کے روشن ستارے کا کیا ہے؟ یسوع مسیح صبح کے روشن ستارے کا نہیں, یسوع مسیح صبح کا روشن ستارہ ہے, دا مارننگ اسٹار, اور لوسیفر صبح کے روشن ستارے کا بیٹا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جی. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ٹرانسلیشن میں یہ لکھا ہے دا مارننگ اسٹار, لیکن مارننگ اسٹار یسوع مسیح ہے. تو خیر ہم اپنی پرانی بات پہ چلتے ہیں کہ بغاوت, پہلا دن جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا, آسمان پر فرشتگان کو بنایا, تو فرشتوں نے خدا کی بغاوت کی. اور یہ کوئی 1-2 گھنٹے کا کام تو ہے نہیں, 1-2 منٹ کا کام ہی نہیں ہے, لمبا پروسیس تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آج ایک دن کا کام ہی نہیں ہے, تو خدا ایک دن بنا رہا ہے, دوسرے دن بنا رہا ہے, تب آپ وہ فارمولا آزمائیں گے. خدا کے نظر میں ایک دن 1000 کے برابر ہے, اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے. ادھر بیٹھ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا جو ہے سائنس کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے اور اپنے کلام کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. تو یہ پہلے گناہ ہوا, میکائیل فرشتہ نے اس کو مارا, گرایا. خدا نے اس کو, بائبل میں لکھا ہے, گند کی مانند پھینک دیا. گند کنج سٹھی ہے, گند نو کنج سٹنے پٹک کے پھینک دیا. ادھر آؤ, ادھر بیٹھ. اور پھر ایک جگہ لکھا ہے, یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں شیطان کو بجلی کی مانند گرتے ہوئے دیکھتا. کس کی طرح؟ کبھی بجلی ویکھی کہ جا کے ڈگ دی زمین پہ, کیسے لگتی, کیسے, کتنے منٹ لگتے ہیں, کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتے, مائکرو سیکنڈز میں. مائکرو سیکنڈ میں بجلی آسمان سے کیسے آ کے نیچے گرتی ہے,
ایک لائن جی نظر آتی ہے سر, وائٹ سی لائن ہی نظر آتی ہے, ایسے ہی ہے. آپ سوچے خدا نے کیسے اس کو گند کی طرح نیچے پھینک دی, جب گند کی طرح سٹیا تو پھر انہوں نے دسیا وے اے گند دے وچ کن میں سٹ چھڑیا, ہن جتھے تو رہنا ہے نا ایتھوں دی مٹی میں لاں گا تو ویکھی بھی میری ستائش کرے گی, یہ میری پرستش کرے گی, تو نے تو نہیں کی. اس لیے وہ ہم سے جلتا ہے, وہ ہم سے کھار کھاتا ہے, اور وہ خدا کا تو دشمن ہے ہی ہے, ہمارا اس سے بھی بڑا دشمن ہے, ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا. ہر وقت ہماری کلاس لینے کے لیے وہ تلا ہوتا ہے, ہر وقت ہمیں بے عزت کرنے کے لیے, ہمیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے. تو ہم نے اس کے شکنجوں میں نہیں پڑھنا, بلکہ ہم نے کلام خدا کو پڑھنا ہے. ہاللیلویا.